शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। बूढ़ा आदमी अजीब शक्ल व सूरत का इंसान था। उसका चेहरा लंबोदरा, गाल पिचके हुए, हड्डियां उभरी हुई, माथा तंग, आंखें छोटी अंदर को धसी हुई। सिर के बाल सफ़ेद और लंबे थे जो औरतों की लटों की तरह, खजूर की तरह के रेशों से बंधे दोनों और सीने पर पड़े थे। दाढ़ी नाफ तक लंबी थी, मूछें दाढ़ी से मिल गई थीं, लबें इतनी बड़ी हुई थीं कि मुंह को ढककर दाढ़ी से जा मिलती थी। इस शक्ल व सूरत को देखते हुए बूढ़ा किसी वन मानुष से कम नहीं लगता था। उसके बाएं हाथ में इंसानी खोपड़ी थी और दाएं हाथ में किसी इंसान के हाथ की खोपड़ी थी। गले में हड्डियों की माला थी। पहनावा भी अजीब था। एक लंबा जुब्बा था जिसके नीचे का हिस्सा ऊंट के ऊन का था। सिर से कंबल लपेटे हुए था। उसकी छोटी छोटी आंखें भीतर को धसी हुई थी। आंखें चिंगारी की तरह चमक रही थीं। उस बूढ़े का नाम अबरश था। बूढ़ा काहिन भी था और आराफ भी। तमाम अरब उसे जानता था। उसे लोग पहुंचा हुआ इंसान समझते थे। उसकी बातों पर यकीन रखते थे। अबरश ने चमकती आंखों से चारों ओर देखा। हर ओर इंसान ही इंसान नजर आ रहे थे। सब खामोश खड़े थे। उसकी ओर नजरें गड़ी थीं। अबरश ने तेज आवाज में कहा, ऐ लात व हुबल के पूजने वालों, शायद तुमको याद होगा कि आज से पूरे 40 साल पहले इसी तरह की रोशनी और इसी तरह की चमक एक बार पहले भी देखी जा चुकी है। जिस तरह आज हम तुम सब हैरान हैं, वैसे ही उस दिन भी हुए थे। मुझसे उस दिन पूछा गया था कि ये चमक और रोशनी कैसी है। उस दिन मैं चुप हो गया था, इसलिए कि मेरे इल्म ने जो बात उस दिन बताई थी वो मैं बयान नहीं कर सकता था, और आज मैं बिना पूछे खुद ही बयान करता हूँ। लोग बड़े ध्यान से उसकी बातें सुनने और विचार करने लगे। अबरश ने कहा, देखो, मेरे हाथ में ये इंसान की खोपड़ी है और ये हाथ की हड्डी है। मैंने इन्हें उस मैदान में पाया था जहाँ बनु बकर और बनु तगलक जैसे ज़बरदस्त कबीलों की लड़ाई पूरे 40 साल तक जारी रही। मुमकिन है कि दुनिया इस लड़ाई को जहालत का करिश्मा बताए, लेकिन अरब जानते हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि ये जहालत की लड़ाई न थी, बल्कि खुददारी और इज़्ज़त और नामूस की हिफाजत के लिए लड़ी गई लड़ाई थी। ये सही है कि हमारे कबीलों में एका नहीं है। वे कबीले बिखरे हुए हैं। हर गांव, कस्बे और शहर का हाकिम अलग है, मगर हमारा एका भी मुनासिब नहीं। जब हम एक हो जाएंगे तो हमें एक दूसरे से दबना पड़ेगा। इससे हमारी खुददारी को धक्का लगेगा, और ये बात हमारी रिवायतों के ख़िलाफ़ है। अबरश तकरीर कर रहा था और लोग बड़े गौर से सुन रहे थे। उसने आगे कहा, ऐ अरब के सपूतों, इस खोपड़ी को और देखो। इस खोपड़ी ने मुझे आगे की बात बता दी है। दुनिया करमट लेने वाली है। एक बड़ा इनकलाब होने वाला है। गैरतमंद अरबों, क्या तुम अपने खुदाओं की जिल्लत पसंद करोगे? हर ओर से आवाज़ आई, कभी नहीं, हरगिज़ नहीं, ज़िंदगी की आखिरी सांस तक नहीं। अबू लहब के पैर में चोट आ गई थी, तकलीफ़ थी, वह अच्छी तरह खड़ा ना हो सकता था। हमज़ा के कंधे पर हाथ रखे खड़ा था। उसने चिल्लाकर कहा, हम अपने माबूदों को जलील करने वाले के सिर तोड़ देंगे। मर जाएंगे पर अपने खुदाओं की जिल्लत गवारा ना करेंगे। अबरश ने कहा, यही होना चाहिए। जिन माबूदों को हम और हमारे बाप दादा पूछते रहे हैं, क्या हम ऐसे ही बेहिस, ऐसे ही जलील कमी हो जाएंगे कि उनकी जिल्लत गवारा कर लेंगे? लात व उज़्ज़ा की कसम, हरगिज़ नहीं। सच्चे माबूदों के पुजारियों, सुनो, आज से 40 साल पहले रात को ऐसी रोशनी और चमक देखी गई थी जैसी आज देखी है। वह रात बड़ी डरावनी थी। उस रात को हमारा माबूद हुबल मुंह के बल पड़ा था। जब हम सब ने उठाकर उसे कायम किया
تو وہ کھڑا نہ رہ سکا، پھر گر پڑا۔ ہم نے پھر سے اسے کھڑا کیا لیکن وہ پھر بھی کھڑا نہ ہوا، اور تیسری بار بھی گر پڑا۔ یہ سب باتیں آپ سب لوگوں کو اچھی طرح یاد ہوں گی۔ ابو لہب نے کہا، اچھی طرح یاد ہیں۔ تمام حجاز اور سارے عرب پر اس دن ہیبت چھا گئی تھی۔ اس رات کو آسمان پر بہت زیادہ غیر معمولی طور پر ستارے ٹوٹتے ہوئے دیکھے گئے تھے۔ آسمان میں عجیب قسم کی روشنی اور چمک بھی دیکھی گئی تھی۔ اس رات کو صبح سویرے ہمارے سب سے بڑا خدا منہ کے بل گر پڑا تھا۔ جب ہم نے اسے اٹھا کر کھڑا کیا تو وہ کانپ کر پھر گر پڑا۔ ایک دو بار نہیں، پورے 3 بار گرا تھا۔ ابرش نے کہا، میرا مقصد اس واقعے کو یاد دلانا تھا۔ سنو، اس رات کو صبح سویرے وہ ہستی وجود میں آئی جس سے ہمارے معبود ذلیل و رسوا ہوں گے۔ آج اس کی عمر پورے 40 سال ہو گئی ہے۔ اس کھوپڑی نے مجھے یہ بتایا ہے کہ اب تک وہ انسان گمنام تھا، اب وہ ظاہر ہوگا، بتوں کے خلاف تقریریں کرے گا، بت پرستی سے منع کرے گا، خدا پرستی کی تعلیم دے گا۔ آؤ رو، خوب دل کھول کر رو، ہمارے معبود بھی ہم سے روٹھ جائیں گے، دنیا اندھے کے خدا کو سامنے جھک جائے گی۔ کیسا ہوگا وہ زمانہ؟ ابرش کی آنکھ بھیگ گئی۔ مجمع میں سے اکثر لوگ رونے لگے۔ ابو جہل نے کہا، مقدس حبل کی قسم، میں ہر اس آدمی کو قتل کر ڈالوں گا جو اندیکھے خدا کو سجدہ کرے گی۔ ابرش نے کہا، کاش تم ایسا کر سکتے، پر یہ کھوپڑی کہتی ہے کہ ایسا نہ کر سکو گے۔ دیکھو گے اپنی آنکھوں سے اپنے معبودوں کی ذلت۔ حمزہ نے پوچھا، ہے اپائے اس سے بچنے کا؟ ابرش نے کہا، کیوں نہیں، پہلے تو آپس کے جھگڑے بند کرو، تمام قبیلے ایک ہو جاؤ اور وعدہ کرو کہ خدا کو ماننے والے کی زوردار مخالفت کرو گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی قبیلے کا ہو، اس کو ستانے میں کوتاہی نہ کرو گے اور کوشش کر کے اسے قتل کر ڈالو گے۔ عرب میں یوں تو بہت سے قبیلے تھے، ان میں سے کچھ ہی تھے جن کا زیادہ احترام کیا جاتا تھا۔ ان میں بھی بنی ہاشم کی سب سے زیادہ عزت ہوتی تھی، کیونکہ خانہ کعبہ کا احترام تمام قبیلے کرتے تھے۔ ہر قبیلے کا معبود بیت الحرم میں تھا، کعبہ مکہ میں تھا، مکہ میں بنی ہاشم کی حکومت تھی، اس لیے بھی یہ قبیلہ اور قبیلوں سے ممتاز مانا جاتا تھا۔ ابرش کو یہ خیال ہوا تھا کہ ان کے معبودوں کو ذلیل کرنے والا اگر بنی ہاشم میں سے ہوا تو بنی ہاشم کے دبدبے اور رعب کی وجہ سے کوئی اس طرف دیکھ نہ سکے گا۔ اس لیے اس نے یہ چال چلی کہ بیت الحرم میں سب سے اقرار لینا چاہا۔ عربوں کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ جو عہد کر لیتے اسے پورا کرتے، اس سے پیچھے نہ ہٹتے تھے، چاہے اس میں کتنا ہی مالی اور جانی نقصان کیوں نہ ہو۔ تمام عربوں نے جھک جھک کر اپنے معبودوں کا نام لے کر عہد و اقرار کیا کہ وہ اپنے معبودوں کو، برا کہنے والے کو قتل کیے بنا نہ چھوڑیں گے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی قبیلے سے ہو۔ سب کے بعد میں ابو لہب نے کہا، کاہن، تم شاید قبیلہ بنی ہاشم کی اور اشارہ کر رہے ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر ایسا ہمارے قبیلے میں ہوگا تو سب سے پہلے میری تلوار اس کے سر پر چمکے گی۔ پھر ابرش نے بتایا، میرا خیال نہیں بلکہ مجھے کھوپڑی بتا رہی ہے کہ معبودوں کو باطل قرار دینے والا بنی ہاشم میں سے ہوگا۔ دیکھو، سب دیکھو، اس کا نام بھی کھوپڑی میں لکھا ہوا ہے۔ ابرش نے کھوپڑی مجمع کے چاروں طرف گھمائی، سب نے دیکھا، کھوپڑی پر صاف لکھا ہوا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب اس نام کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے بیٹے، عبد المطلب کے پوتے، ابو لہب، حمزہ، عباس اور ابو طالب کے بھتیجے تھے۔ آپ 22 اپریل 571 عیسوی 9 ربیع الاول کو پیر کے دن سورج نکلنے سے پہلے بہت صبح سویرے پیدا ہوئے تھے۔ آپ کی عمر 40 سال تھی۔ لوگ جانتے تھے اور اچھی طرح جانتے تھے کہ
آپ سے زیادہ سچا اور امانت دار کوئی نہیں۔ بہت کم بولتے، تنہائی پسند کرتے، کبھی کبھی پہاڑوں پر چلے جاتے، کئی دن وہاں رہتے، لیکن ابھی تک ان کی اور سے کوئی ایسی بات نہ ہوئی تھی جس سے یہ گمان کیا جا سکتا کہ وہ بتوں کے خلاف آواز اٹھانے والے ہیں۔ آپ کے والد کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ جب آپ 6 سال کے ہوئے، آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح آپ بچپن ہی میں باپ اور ماں کے سائے سے محروم ہو گئے۔ ماں باپ کی وفات کے بعد آپ دادا کی نگرانی میں رہے۔ جب 8 سال 2 ماہ 10 دن کے ہوئے تو آپ کے دادا عبد المطلب بھی اس دنیا سے چل بسے۔ اب آپ کے چچا ابو طالب آپ کے ولی ہوئے۔ آپ ان کے پاس رہ کر 40 سال کی عمر تک پہنچے۔ یوں تو پورا عرب آپ کو اچھے اخلاق اور برتاؤ کی وجہ سے آپ کو مانتا تھا، لیکن سب سے زیادہ ابو طالب آپ کو مانتے تھے۔ ابو طالب نے کہا، ابرش، کیا تم پیارے بھتیجے پر الزام لگا کر کوئی فتنہ کھڑا کرنا چاہتے ہو؟ ہرگز ایسا نہ کرو، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ ابرش نے کہا، حضور، میں مقدس حبل کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اپنی اور سے کچھ نہ کہہ رہا ہوں، نہ کر رہا ہوں۔ میرا علم اس کھوپڑی کے ذریعے سے جو مجھے بتا رہا ہے وہی کہہ رہا ہوں۔ ابو طالب نے جوش میں آ کر کہا، تم جھوٹے ہو، تم کو ہمارے خاندان سے کوئی دشمنی ہے، اس دشمنی کو روبدانی کے پردے میں نکال رہے ہو۔ ابرش نے نرمی سے کہا، اے مکے کے سردار، میری یہ ہمت نہیں کہ حضور کے خاندان پر کوئی الزام لگاؤں۔ حضور کے خاندان کا پلا ہوا ہوں، نمک کھا رہا ہوں، میرے دل و دماغ میں دشمنی کا خیال تک نہیں آ سکتا۔ ذرا صبر کیجئے اور دیکھیے کھوپڑی کیا کہتی ہے۔ ابو طالب خاموش ہو گئے۔ ابرش نے کھوپڑی گھمانا شروع کی، اتنی گھمائی کہ وہ گول دائرہ اور پھر گول دائرے سے صرف ایک بندی بن کر رہ گئی۔ ابرش نے کہا، دیکھیے کھوپڑی ایک بندی بن کر رہ گئی ہے، پر دیکھیے اور دھیان سے دیکھیے، یہ بندی خداؤں کو ذلیل کرنے والے کا نام بن کر چمکے گی۔ سب نے بندی کو دھیان سے دیکھا، بندی پھیلنے لگی، پھیلتے پھیلتے نام بنی اور نہایت آب و تاب سے چمکنے لگی۔ سب نے دیکھا، دھیان سے دیکھا، حیران ہو کر دیکھا، صاف اور موٹے حرفوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا۔ ابرش نے کہا، تم نے دیکھا؟ اب سنو، اگر تم اپنے معبودوں کو خوش کر لو تو جو فتنہ پیدا ہونے والا ہے وہ دب جائے گا۔ ابو لہب نے پوچھا، معبودوں کو خوش کرنے کی کوئی ترکیب ہو تو بتاؤ۔ ابرش نے کہا، یہ کھوپڑی ہی جواب دے گی۔ کھوپڑی ابھی تک گھوم رہی تھی، اب نام غائب ہو گیا تھا اور صرف بندی ہی باقی رہی۔ لوگ اس بندی کو بڑے دھیان سے دیکھ رہے تھے۔ بندی پھر پھیلنا شروع ہوئی اور دیکھتے دیکھتے لفظ بن گئی۔ سب نے پڑھا، چمکدار لفظوں میں لکھا تھا، قربانی۔ سب ڈرے ہوئے سہمے ہوئے تھے۔ ابرش نے کہا، تمہارے معبود قربانی چاہتے ہیں، قربانی دے کر آنے والے فتنے سے اپنے کو بچا لو۔ عمر ابرش کے سامنے کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا، کس چیز کی قربانی دیں ہم؟ ابرش نے کہا، اس کا جواب بھی کھوپڑی دے گی۔ لوگوں کی نگاہیں پھر کھوپڑی کی طرف اٹھ گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ قربانی کا لفظ سمٹ کر پھر بندی بن گیا۔ کھوپڑی برابر گھوم رہی تھی اور وہ صرف بندی معلوم ہو رہی تھی۔ بندی پھر بڑھنے لگی اور بڑھ کر دور پھیل گئی۔ لوگ اب بھی ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے تھے۔ یکایک موٹے الفاظوں میں لکھا ہوا نظر آیا، ایک 10 سال کی خوبصورت لڑکی۔ سب یہ دیکھ کر تعجب میں پڑ گئے۔ ابرش نے کہا، آپ نے دیکھ لیا، اب کھوپڑی اپنا گھومنا بند کرتی ہے۔ ابرش کے اتنا کہتے ہی لفظ سمٹ کر غائب ہو گئے اور کھوپڑی ابرش کے ہاتھ پر آ پڑی۔ ابرش نے کھوپڑی کو بوسہ دیا اور عام لوگوں کو خطاب کر کے کہا، میرے علم نے مجھے یہ بتایا ہے کہ
وہ آدمی اپنی لڑکی کو قربان کرے جو پہلے اپنی 9 لڑکیوں کو زندہ گاڑ چکا ہو۔ عربوں میں لڑکیوں کو زندہ گاڑ دینے کی رسم عام تھی۔ سنگ دل اور بے درد باپ اپنی معصوم بچیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے اور اس پر بڑا گھمنڈ کرتے تھے۔ اکثر لڑکیاں تو پیدا ہوتے ہی قتل کر ڈالی جاتی تھیں یا زندہ دفن کر دی جاتی تھیں۔ پر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ جب لڑکی بڑی ہو جاتی، میٹھی باتیں کرنے لگتی، تو بے درد باپ پہلے گڑھا کھود آتا اور پھر لڑکی کو اچھے کپڑے اور زیور پہنا کر بستی سے باہر لے جاتا، اس کو گڑھے کے کنارے پر کھڑا کر کے دھکا دے دیتا۔ لڑکی چیختی چلاتی خوشامدیں کرتی، پر ظالم باپ اس کی آواز پر ذرا بھی دھیان نہیں دیتا، بلکہ اوپر دے ڈیلے مار مار کر مٹی ڈال دیتا اور اس طرح اپنے کلیجے کو زندہ گاڑ دیتا اور واپس لوٹ آتا اور اس سنگ دل رسم پر بڑا گھمنڈ کرتا۔ ابرش کی بات سن کر ایک ادھیڑ عمر کا آدمی بولا، آج میں پورے فخر سے کہتا ہوں کہ میں اپنی 9 لڑکیوں کو زندہ گاڑ چکا ہوں۔ خوش قسمتی سے میری 10ویں لڑکی موجود ہے، اس کی عمر پرسوں 10 سال کی ہو جائے گی، تب اسے دفن کر دوں گا۔ کیا وہ لڑکی قربانی کے لیے مناسب ہے؟ ابرش نے اس بدھو کو دیکھ کر کہا، قیس، تم واقعی خوش قسمت ہو کہ اپنی 10 سال کی بیٹی کو زندہ دفن کر کے اپنے معبودوں کو خوش کر لوگے اور تمہارے اس کارنامے پر دنیا رشک کرے گی۔ قیس بن عاصم کا بنی تمیم قبیلے سے تعلق تھا۔ وہ بڑا سنگ دل تھا۔ اپنی 9 لڑکیوں کو زندہ گاڑ دینے کے باوجود وہ 10ویں لڑکی کو زندہ گاڑ دینے پر تیار ہو گیا تھا۔ اس نے سینہ پھلا کر کہا، پرسوں میں اپنی لڑکی کو گاڑ دوں گا، بستی کے باہر لوگ جمع ہو جائیں، اس قربانی کے بعد کوئی ڈر باقی نہ رہے گا۔ یہ سن کر لوگوں کو تسلی ہوئی۔